शान रमजान है। जी नाज़रीन इकराम, आपका खैर मक़दम है एक मरतबा फिर। और प्रोग्राम हमारा जो है बज़्म कुरान की तरफ आ गया है। और बज़्म कुरान में आज हमारा जो टॉपिक है वो है कुरान और तसव्वुर इबादत। पेश खिदमत है सेगमेंट जो हमारे इफ्तार की असल जीनत है, असल ब्यूटी है, यानी बज़्म कुरान। मुल्क पाकिस्तान के मुमताज़ साहिबान इल्म व फ़न हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। तीनों हज़रात का वालिहाना खैर मक़दम है। और तीनों माशाअल्लाह मल्टी टैलेंटेड स्कॉलर्स हैं। अल्लाह ने इनकी शख्सियत में मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं जो मैंने महसूस किया। आज पहला दिन है, तारुफ़ की हज़रात को ज़रूरत नहीं है, इनकी वजह से हमारा तारुफ़ है, लेकिन जो बात है वो बात है और जो देखा वही कहा। बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको नवाजा है इल्म से, कलाम से, और इनकी नसीहत बड़ी मुस्तनद और बड़ी दलील के साथ बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू होती है। आज कुरान और तसव्वुर इबादत पे हम बात करेंगे। आज के दिन को मुनासबत है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कि उनकी विलादत का दिन है, और ताजदार गोलड़ा हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की भी विलादत का दिन है। इन दोनों बुजुर्ग हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। कुरान और तसव्वुर इबादत से भी ज़ाहिर एक कनेक्शन है, क्योंकि तसव्वुर इबादत को जिन लोगों ने हकीकत बना दिया, समझ लिया, सिखा दिया, उन्हीं में शेख अब्दुल कादिर जिलानी और पीर सैयद मेहर अली शाह साहब का शुमार होता है। कुरान ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, इंसान की तख्लीक के मकसद के हवाले से कुरान क्या कहता है। पहला सवाल मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब आपकी खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया किबला सैयद सलमान साहिब और तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को। आज का पहला रोज़ा माह रमज़ान की आमद, पहली सहरी, पहली इफ्तारी जो होने वाली है, ये सब के सब मुबारक हों। जहाँ तक आपने इंसान की तख्लीक का मकसद कुरान करीम की रोशनी में पूछा है ना, देखें दुनिया में कोई चीज़ भी बेकार पैदा नहीं फरमाई गई। बिल्कुल सही। दुनिया में हर चीज़ की तख्लीक का कुछ न कुछ मकसद है। अच्छा, अब आप देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर तमाम मखलूक़ात जो बनाई हैं उनमें हमें कुछ न कुछ मकसद नज़र आता है। सही। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि ये चाँद सूरज हैं तो ये इस कायनात को रोशनी देने के लिए हैं, यानी इंसान की खिदमत के लिए हैं, इंसान के फ़वाइद के लिए हैं। इसी तरह आप देखें कि ज़मीन व आसमान, तो आसमान को हमारे लिए साइबान बनाया, ज़मीन को हमारे लिए बिछोना बनाया। इसी तरह आप देखें कि चाँद, ये सितारे वगैरह ये भी रोशनी के लिए हैं। अच्छा, दुनिया भर में आप देखें दरख्त हैं और इसके अलावा पौधे हैं, खेतियाँ हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए बनाई हैं। यहाँ तक कि जानवर ये घोड़े हैं, ऊँट हैं, इसी तरीके से जिनका गोश्त खाया जाता है, जिनका दूध पिया जाता है, तो जानवर भी इंसान के फ़वाइद के लिए बनाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा 14वें पारे में इस बात को बयान फरमाया। मुफ्ती साहब, चूंकि कलाम मजीद की बात है, मैं चाहता हूँ इंटरप्ट ना हो आपकी गुफ्तगू, और आप कुरान की तरफ आ गए हैं। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह होती है आपसे मुलाकात। बज़्म कुरान में जितने भी मौज़ूआत हैं कुरान के साए में इंशाअल्लाह आगाही हासिल करेंगे। जी खुशामदीद नाजरीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है बज़्म कुरान। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब से हमने सवाल किया कुरान मजीद की आप आयत पढ़ना चाहते थे, मैं नहीं चाहता था इंटरप्शन हो, इसलिए ब्रेक लिया। जी मुफ्ती साहब। तो कहने का मकसद ये है कि सारी मखलूक़ात इंसान के फ़वाइद के लिए, इंसान के लिए पैदा की गई। कभी आपने देखा है कि एक हाथी जो है वो किसी इंसान को लगाम देकर चला रहा हो, लेकिन आपने ये ज़रूर देखा होगा कि हाथी को एक छोटा सा इंसान चला रहा है। कभी आपने देखा कि एक शेर सर्कस में
کسی انسان کو کھلا رہا ہو، ٹھیک ہے، اس سے کام کروا رہا ہو. لیکن آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ سرکس میں ایک انسان شیر کو اٹھنے بیٹھنے کا حکم دیتا ہے، قریب آنے کا حکم دیتا ہے اور شیر آ بھی جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اونٹ گاڑیاں استعمال، تو قرآن کریم فرماتا ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. تم اپنا بوجھ ادھر سے ادھر اٹھا کر نہیں لے جا سکتے. یہ جانور اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے کہ جو تمہارا بوجھ ادھر سے ادھر اٹھا کر لے جاتے ہیں. يُنبِتُ لَكُمْ بِالزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ. یہ سارے میوے، یہ کھیتیاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں. یہاں تک کہ جن کا دودھ اور گوشت استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے انسان پیدا فرمائی. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. یہ لیل و نہار، شمس و قمر تیرے لیے مسخر فرمائے. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. کہ زمین و آسمان میں، کائنات میں جو کچھ ہے انسان تیرے لیے مسخر ہے. لیکن تیری آمد کا مقصد کیا ہے؟ تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسان کو فقط اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو یوں کہنا چاہیے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج ستارے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے، تو خدا کے واسطے. تو خدا کے واسطے. کیا بات ہے مفتی صاحب. مقصد حیات کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کیا ضابطہ بیان؟ ہم کہتے ہیں the complete way of life is قرآن، یعنی مقصد حیات بھی بتاتا ہے، ضابطہ حیات بھی بتاتا ہے. یہ جو پرسپیکٹیو ہے زندگی پانے کا یا مقصد حیات کا، اس کو قرآن کیا ضابطہ دیتا ہے، کیا شکل ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان آپ کا. جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا ہے. صحیح. عبادت اور بندگی کے لیے جو ضابطہ، جو اصول، جو نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا وہ ہے اسلام کا. یہ پورا دین اسلام جو ہے وہ عبادت اور بندگی کا ایک ضابطہ ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ضابطہ فقط اسلام ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. کہ ضابطہ فقط اللہ کی بارگاہ میں جو قابل قبول ہے، راستہ فقط جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور وہ نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کے لیے بنایا اور جو اسے قبول ہے وہ فقط اسلام ہے. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر اس سے ہٹ کے کوئی ضابطہ پیش کرو گے، کوئی نظام پیش کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو ضابطہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی صورت میں دیا، اور اسلام ہمیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے عطا فرمایا. یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت و سنت و تعلیمات و احکامات، یہ سارا اللہ تعالیٰ. لیکن اس کے بعد انتخاب کرنے کے بعد بھی وہ اس کی پاسداری نہ کر سکے تو لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ مسجد میں ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں تو یہ تو ہے ہی عبادت. آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، آپ اگر اپنے گھر والوں کے پاس آ رہے ہیں، اپنے بچوں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، تو ان کو رزق حلال کھلانا، ان کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے. جب آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ اپنی ملازمت کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ، تو یہ بھی عبادت ہے. اپنے والدین کا دیدار کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. یعنی پوری زندگی، یہ کنسپٹ بالکل صحیح نہیں ہے کہ فقط آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، جہاں حقوق اللہ ہیں تو وہاں پر حقوق العباد بھی ہیں. دونوں کی تکمیل کا نام اسلام ہے، اور دونوں کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے. آدھا ادھر رہیں گے، آدھا ادھر رہیں گے. کوئی کہے کہ میں فقط نمازیں پڑھوں گا تو اور پھر باقی کسی کا حق پورا نہیں کروں گا، بھائی میں تو دنیا سے دور ہوں،
تو یہ اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں دنیا والوں کی مدد کروں گا، میں نمازیں نہیں پڑھوں گا، میں روزے نہیں رکھوں گا، یہ بھی اسلام نہیں۔ اسلام یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیرے پڑوسی کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیری اولاد کا تجھ پر حق ہے۔ اور آخر میں کیا مکمل آپ نے بات فرمائی، تاریخی جملہ ہے کہ فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ اللہ تعالیٰ کو جو حق ہے وہ بھی پورا کرو، جو بندوں کا حق ہے اسے بھی مکمل کرو۔ بہت خوب مفتی۔ زندگی کا ضابطہ بھی ہے، راستہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، قانون بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں، احکامات پہ عمل کریں، یہ ضابطہ ہے۔ صحیح۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، کوئی بھی اگر حکم ملتا ہے نماز کا، روزے کا، ذکر، حج کا، زکوٰۃ کا، کیسے کرنا چاہیے، طریقہ ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا جائے۔ عبادت کا مفہوم اور اس کی حقیقت میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے جاننا چاہتا ہوں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا وامدایا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے قبلہ برادر محترم مفتی امجدی صاحب نے بھی اور ہمارے بھائی مفتی عامر صاحب نے بھی جن بنیادی نکات کی جانب اور حوالہ جات کی جانب اشارہ کیا وہ بہت زیادہ توجہ طلب ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب کا جو عملیت پسندیے کا اظہاریہ ہے اس کو یکجا کر لیجئے، عبادت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ واہ۔ اور یہ عبادت کا مفہوم کیا سمجھنا ہے؟ سادہ سی بات یہ ہے کہ عبادت ہے کیا؟ عبادت اصل میں ایسی نوکری ہے جو بغیر کسی ریاکاری کے اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے، خالصۃ لوجہ اللہ۔ اگر اس میں کہیں دکھاوا آتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اولیاء کاملین بھی نمازیں پڑھتے تھے، قبلہ مفتی صاحب، حضرت عامر بھائی، اور بزرگان دین نے بھی نمازیں پڑھی۔ کیا وجہ ہے کہ کئی سو سال گزر گئے، ان کی قبریں زندہ ہیں، ہماری قبریں معدوم ہیں، کوئی پوچھتا نہیں کہ کون سی قبر کس کی ہے۔ اس لیے کہ ان کی عبادات میں وہ رنگ تھا جس کو صبغت اللہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ہماری عبادات میں اب آج کل ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ تشہیر بہت ہو۔ بالکل ایسا۔ ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، کسی مسجد میں کچھ پیسہ اگر ہم نے لگا لیا تو اس کے امام کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ذاتی ملازم ہو گیا۔ تم نے اللہ کی رضا کے لیے پیسہ لگایا ہے، کسی کو ملازم رکھنے کے لیے پیسہ نہیں لگایا۔ تم نے کسی یتیم بچے کی شادی کرا دی، عبادت ہے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اس کو باقاعدہ تشہیری مہم کے ساتھ یہ دکھلاؤ کہ تم اتنے لوگوں کی، بہت سارے لوگوں کی جناب تم کفالت کر رہے ہو۔ تم کیا کفالت کرو گے؟ تمہارے پاس تو امانت ہے وہ رب کی۔ تو عبادت بھی اور اخلاص نیت بھی، یہ سب کے سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کا سلیقہ کیا ہے؟ جتنے بھی بزرگان دین گزرے اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ زندگی کیا ہے حیات طیبہ؟ صحیح۔ حضور کریم علیہ السلام نے کہیں کسی جگہ پر اپنی عبادت کو جتلایا ہے؟ کہیں کسی جگہ پر ہاں البتہ تلقین کی ہے کہ وقت پر نماز پڑھو، نماز کو مت چھوڑو۔ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا۔ جس نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں اپنے آپ کو الگ کیا تو کہا کہ یہ شمشیر، یہ تلوار اس وقت تک نہا میں نہیں جائے گی جب تک کہ آخری شخص زکوٰۃ کو ادا نہ کرے۔ یہ ابوبکر صدیق تربیت مصطفیٰ ہے۔ اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آج الحمدللہ اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ مساجد ہماری آباد ہیں رمضان میں، ٹھیک، لیکن رمضان کے بعد بھی تو عبادت کی چاشنی رکھنی ہے۔ بالکل۔ ایک بار تو روٹی نہیں کھائی جاتی نا۔ صحیح بات۔ پیٹ بھرنے کے لیے اگر ہم 3 بار روٹی کھاتے ہیں تو 5 بار سجدہ کر کے رب کے رزق کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ واہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی جانب بڑھتا ہوں اور حضور آپ سے سوال کرتا ہوں، سورہ فاتحہ میں عبادت کا جو تصور سورہ فاتحہ میں پیش کیا گیا، قرآن مجید کی روشنی میں میں چاہتا ہوں آپ ارشاد فرمائیں کہ کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے بھی اور نہیں بھی، اس حوالے سے قرآن کی روشنی میں سورہ فاتحہ میں عبادت کا تصور جو ہے وہ پیش فرمائیں۔ دیکھیں،
قبلہ مفتی صاحب نے بھی اور ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب نے بھی خوبصورت پیرائے میں اذکار فرمائے کہ عبادت کا مفہوم، اس کا تصور. اچھا، ایک بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو وجود بخشا ہے نا، یہ فقط مادی جسم نہیں ہے. ایک طرف مادی جسم ہے اور ایک طرف روح ہے. یعنی روح مع الجسم تبھی پورا انسانی وجود کہلاتا ہے. اگر آپ جسم کو ہٹا دیں صرف روح تو پورا وجود نہیں رہتا. اگر صرف جسم ہے اور روح نہیں ہے، یا روح ہے جسم نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ وجود نامکمل رہتا ہے. یہ انسان کی مکمل تخلیق روح مع الجسم کے ساتھ ہے. صحیح. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جسم کی جو ضروریات ہیں، جسم کی جو یعنی یوں سمجھ دیں کہ اس کے جو تقاضے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے کہ جسم کو غذا کی ضرورت ہے، مشروب کی ضرورت ہے، جسم کو پانی کی ضرورت ہے، جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے وہ چیز عطا فرمائیں. لیکن حقیقی مقصد اگر دیکھا جائے تو وہ روح کا جو مقصود ہے، روح کا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ عطا فرمایا ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ روح کا مقصد کیا ہے، کہ روح کے تقاضے کیا ہے. روح اللہ کے ذکر کو چاہتی ہے. روح کیونکہ جسم یہاں کا ہے، جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، وہ یہاں کی چیزوں سے آسودہ ہو جاتا ہے. لیکن روح یہاں کی نہیں ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ امر ربی ہے. وہ جہاں سے آئی ہے وہاں کی چیزوں کو چاہتی ہے، وہ یہاں سے مطمئن نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر عطا فرمایا بطور غذا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن کی تلاوت عطا فرمائی، کیونکہ قرآن بھی وہیں سے آیا ہے. تو روح اسی سے مطمئن ہوتی ہے، ذکر الہی سے مطمئن ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں کہ اس پوری مکمل سورہ فاتحہ میں اس کی ایک فضیلت عرض کروں کہ جب بندہ مومن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. اور رحمان الرحیم تو فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا. مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کہ فرماتا ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا. یہاں تک کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک جب پہنچتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو جو چاہیے فرشتوں اس کو عطا کر دو. میں آخری بات عرض کروں گا کہ سورہ فاتحہ میں جو ہمیں مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، اور حقیقی مدد بھی اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں. مجازن اس کی عطا سے ہے، لیکن حقیقی مدد اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں. کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حقیقی عبادت اسی کی، حقیقی مدد اسی کی، اور اس کے سوا پوری کائنات میں کہیں پر بھی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیا بات ہے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت کلام جاری ہے اور ہم قرآن اور تصور عبادت پر بات کر رہے ہیں. آج چھوٹا سا وقفے کے بعد ہوتی ہے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے بزم قرآن میں، اور ہم قرآن اور تصور عبادت پہ بات کر رہے ہیں. مفتی محمد عامر صاحب، اللہ نے فرمایا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو. اس انداز قرآنی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں عبادت کی دعوت اور اسلوب کے اس تناظر میں؟ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے فرمایا اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ عبادت کے لائق وہی ہے جو خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا اور جو خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں. بھلا تم ان کی عبادت کیوں کرو گے؟ اگر ہم دیکھیں زمانہ نزول قرآن میں، زمانہ ماضی میں بھی، تو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے جن کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے. ان لوگوں کی عبادت کی جاتی تھی جن کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے تھے، جو خود بے جان ہوا کرتے تھے، جو خود مخلوق ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی عبادت کی جاتی تھی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس آیت کے اندر حقیقی معبود کا تصور دیا،
یہ بتایا کہ عبادت اسی کی جائے گی جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں سانسیں دی ہیں، زندگی دی ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں پالتا ہے۔ اصل میں عبادت اس کی کرنی چاہیے۔ باقی جہاں تک بات ہے جو ایک اپنی اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، جس کے پاس اپنے ذاتی کوئی اختیارات نہیں ہے، اس کی عبادت کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ تمہیں نہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے، نہ دنیا میں کسی مشکل کے وقت تمہارے کام آ سکیں گے۔ قرآن اس موقع پر کہتا ہے اے ایمان والو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی حقیقی معبود کی عبادت کا تصور یہاں دیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی قرآن کس طرح مذمت کرتا ہے؟ ارائیت الذی، جی اصل میں جو خواہشات ہیں یہ تباہی کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے اور پورے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ مختلف آیات میں ملتا ہے، مثال کے طور پر اے آدم کے اولاد، ہم نے تم سے کہنے دیا تھے کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ خواہشات کی پیروی کرنا شیطان کو پوجنا ہے۔ اور شیطان کو پوجنے سے کیا مراد ہے؟ جو قبلہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، ہمارے بھائی مفتی عامر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ روح کی جو بالیدگی ہے، پاکیزگی ہے، وہ عبادت اصل میں وہ پاکیزہ پانی ہے جو روح کو اور جسم کو پاکیزہ تر کرتا رہتا ہے۔ اور ذکر سے غفلت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو ترجیح دیں اللہ کے احکامات پر۔ صحیح۔ اور یہ جو معاشرہ ہے آج کا ہمارا، اب ہمیں چاہیے کہ یہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جو گفتگو ہماری اس وقت ہو رہی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو عبادت ہے، اس عبادت کو ہم کیسے زندگی کا حصہ بنائیں۔ 5 وقت کی ہم نماز شروع کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں اس میں شروع ہوتی ہیں رمضان میں۔ اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اسے الگ نہ ہونے دیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ خسارے والے ہیں، وہ جو قرآن کریم میں جو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ جو کہا گیا، خسارے والے کون ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنا، عدالت ان کے پاس ہو لیکن وہ عدل نہ کر سکیں، انصاف نہ کر سکیں، گھر والوں کے ساتھ اچھی گفتگو نہ کر سکیں، طالب علموں کو علم نہ دیں، بخل کریں، ضرورت مندوں کا جو حق بنتا ہے وہ ان تک نہ پہنچائیں۔ یہ ساری عبادات ہیں، اس میں نفلی عبادات بھی ہیں، جو فرائض ہیں، جو سنن ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ احکامات الہیہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ورنہ اگر ہم جز وقتی طور پر شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، حضور کے نام نامی اس میں گرامی کو صرف حوالوں کے لیے استعمال کریں، اور اپنی زندگی کو ہم یہ چاہیں کہ بس ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں، اور اندر سے ہماری منافقت ہو، تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ چہرے پر عبادت ظاہر ہوتی ہے اس وقت، بقول علامہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جب عبادت کی چاشنی کو ایک عابد نے چکھ لیا ہو۔ اللہ اکبر، بہت خوب، بہت خوب۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، کیا قرآنی تصور بندگی جو ہے مشاغل حیات اور حقوق العباد کی ادائی کے منافی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور ویلڈ کوسچن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد، قرآن کی تلاوت، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صحیح۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی حقوق العباد کو پورا کیجئے، بندوں کو کھانا کھلائیے، ان کی مدد کیجئے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے، بس یہی عبادت ہے۔ اچھا، مکمل طور پر یہ دیکھا جائے تو دونوں کنسیپٹس جو ہیں، اسے آپ تھیوریز کے لیجئے، کنسیپٹس کے لیجئے، یہ نامکمل اور ادھورے ہیں۔ قرآن یہ فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں فقط یہ ہوتا کہ نماز ہے، روزہ ہے، فقط یہ ہوتا کہ بس اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، فقط یہ ہوتا کہ خلوت میں رہ کر بس اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، فقط یہ ہوتا کہ یعنی آپ شہروں سے باہر نکل جائیں، آپ جنگلات میں چلے جائیں اور اللہ کی یاد میں رہیں،
تو یاد رکھنا کہ اسے رہبانیت کہتے ہیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. فرمایا کہ ان لوگوں نے رہبانیت کو چوز کیا تھا, ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا, لیکن اس کے بعد انتخاب کرنے کے بعد بھی وہ اس کی پاسداری نہ کر سکے. تو لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ مسجد میں ہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں, تو یہ تو ہے ہی عبادت. آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں, آپ اگر اپنے گھر والوں کے پاس آ رہے ہیں, اپنے بچوں کے پاس, اپنی بیوی کے پاس, تو ان کو رزق حلال کھلانا, ان کو دیکھنا, یہ بھی عبادت ہے. جب آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ اپنی ملازمت کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ, تو یہ بھی عبادت ہے. اپنے والدین کا دیدار کر رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. یعنی پوری زندگی, یہ کنسپٹ بالکل صحیح نہیں ہے کہ فقط آپ مسجد میں بیٹھ جائیں, اللہ اللہ کریں, لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. نہیں, جہاں حقوق اللہ ہیں تو وہاں پر حقوق العباد بھی ہیں. دونوں کی تکمیل کا نام اسلام ہے, اور دونوں کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے. آدھا ادھر رہیں گے, آدھا ادھر رہیں گے. کوئی کہے کہ میں فقط نمازیں پڑھوں گا تو اور پھر باقی کسی کا حق پورا نہیں کروں گا, بھائی میں تو دنیا سے دور ہوں, تو یہ اس کا اسلام مکمل نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں دنیا والوں کی مدد کروں گا, میں نمازیں نہیں پڑھوں گا, میں روزے نہیں رکھوں گا, یہ بھی اسلام نہیں. اسلام یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق, تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے, تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے, تیرے پڑوسی کا تجھ پر حق ہے, تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے, تیری اولاد کا تجھ پر حق ہے. اور آخر میں کیا مکمل آپ نے بات فرمائی, تاریخی جملہ ہے کہ فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّا, ہر حقدار کو اس کا حق دو. اللہ تعالیٰ کو جو حق ہے وہ بھی پورا کرو, جو بندوں کا حق ہے اسے بھی مکمل کرو. بہت خوب مفتی صاحب. ایک عبادت کا تصور یہ بھی ہے کہ صرف خدمت خلق ہی عبادت ہے, انسانیت کی خدمت ہی کافی ہے بندگی کے کمال کے لیے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ خدمت خلق تو ویسے بڑا عظیم کام ہے, لیکن جن کا یہ ماننا ہے کہ خدمت خلق ہی فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اس کے علاوہ نماز, روزہ, زکوٰۃ عبادت نہیں ہے, تو میں بتاؤں کہ انسانیت کے محسن اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر انسانیت کی خدمت کر گئے, ان سے بڑا کوئی یقیناً خدمت خلق کا دعوے دار نہیں ہو سکتا. وہ محسن انسانیت تھے, محسن کائنات تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیہ کرتے تھے, 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, اور تمام تر ذکر و اذکار اور اللہ رب العزت کی جو اطاعت تھی وہ کرتے تھے. لہٰذا خدمت خلق کرنا بہت اچھی بات ہے, عظیم عبادت ہے, مخلوق خدا کی خدمت کرنا. مگر یہ تصور دینا کہ اگر خدمت خلق کر لی تو اس کے بعد ہمیں نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے, تو غلط ہے. جو خدمت خلق کرتا ہے اسے بھی نماز روزے کی ضرورت ہے, اور جو نماز روزے پڑھتا ہے اسے بھی ضرورت ہے کہ وہ خدمت خلق کرے. بالکل ٹھیک ہے. کتنا ٹائم ہے اسماعیل بھائی ہمارے پاس؟ اس سزا میں کوشش کر رہا ہوں کافی دیر سے کہ ٹائم کا پتہ چل جائے. چلیں بہرحال اذان عصر کا وقفہ ہے, شکر ہے. اس حوالے سے پھر اگلا سوال انشاءاللہ ہم قاری نعمان نعیمی, ممتاز قاری قرآن ملک پاکستان کے, اذان عصر دیں گے کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست. اس کے بعد لائیو ٹیلی فون کالز کا بھی سیشن ہوگا. ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا, پھر انشاءاللہ شرعی مسائل, آپ کے مسائل اور ان کا حل علماء کرام انشاءاللہ لائیو بیان کریں گے. آپ کیجئے گا سوالات, ہم دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ اذان عصر کے اس وقفے کے بعد. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.